जो स्पोर्ट्स के हवाले से जिनका बड़ा नाम है, जो पीसीबी की गवर्निंग बॉडी के मेंबर भी रहे हैं और साबिक सदर रहे हैं सियालकोट रीजन क्रिकेट एसोसिएशन के। मेरी मुराद मोहम्मद नुमान भट्ट साहब से है, जो इस वक्त हमारे साथ 11 न्यूज़ के लिए मौजूद हैं। आइए उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। क्या आपने हमें वक्त दिया है? क्रिकेट के हवाले से इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें बहुत ज़रूरी था कि आप जैसी शख्सियत से उनके ख्यालात का हम जान सकें और जो सूरत हाल है मालूम कर सकें। क्रिकेट के शायकीन इस वक्त बहुत परेशान हैं। दौरा न्यूजीलैंड और इंग्लैंड जो कैंसिल हुआ है उसके बारे में आपके क्या तासुरात हैं और क्या फीलिंग्स हैं और इसके क्या हक़ाइक़ हैं आपके नज़दीक? बहुत शुक्रिया फैसल साहब, आप और आपकी टीम का क्या। और क्योंकि क्रिकेट पाकिस्तान की सबसे मकबूल तरीन खेल है और 22 करोड़ अवाम जो इसको बड़े लोग शौक से लोग देखते हैं। और जो आपका सवाल है कि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के जो दौरे के बाद जो मसाइल पैदा हुए हैं और इस वक्त उसके बाद हमारा क्या स्टेटस है, तो उसमें ये सूरत हाल है कि देखिए ये एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस की गई है एक से बैनुल-अक़वामी सर से क्रिकेट से भी हट के, जहाँ वो उन्होंने किया। लेकिन हम चूँकि जो हमारा मुल्क है वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नारे पे बना और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, हमारा अल्लाह पे ईमान है। और अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं इन्ना मअल उसरि युस्रा, कि हर तकलीफ़ के बाद राहत है। ये इन्होंने हमें जो मुझे नुमान भट्ट को बसीयत साबिक़ मेंबर गवर्निंग बोर्ड के या क्रिकेट के फ़ैन होने के नाते, क्रिकेट के खिलाड़ी होने के नाते जो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ है इस बात की हुई कि जब उन्होंने हमारी सिक्योरिटी एजेंसी को, हमारी आर्म फोर्सेस को चैलेंज किया कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी के मसाइल है ये। हालांकि हमारी दुनिया की सबसे बेस्ट हमारी आर्म फोर्सेस है हमारी, जो किसी से ढकी छुपी नहीं है। और लास्ट 40 ईयर से आपने देखा रशिया के अफगानिस्तान में जो उसको नाको चने चुबाए गए, उसने हमारी फोर्सेस का ख्याल हमने किया, हमने के साथ क्या आजमा है। फिर अपने अंदरून मुल्क में भी हमने बड़े यहाँ रोज़ाना जहाँ धमाके होते थे, हज़ारों लोगों ने यहाँ हमारे शहरियों ने शहादतें दी और हमारी जो फ़ौज के जवान थे और बड़े सीनियर लोगों को भी शहीद किया गया। लेकिन हमने किसी जगह पर हिम्मत नहीं हारी। ये तो बड़ी मामूली सी बात है और इसके भी जल्द पता चल जाएगा कि न्यूजीलैंड ने ये सारी गेम जो की है किसके लिए की है। तो हमें अपनी आर्म फोर्सेस पे फ़ख्र है, पूरा मान है इंशाअल्लाह ताला। हमने जब 2009 में श्रीलंका के ख़िलाफ़ लाहौर में जो एक अंदरनाक वाक़या इंडिया ने करवाया था, दहशत गर्दी करवाई थी, तो हमने उसके बाद भी हिम्मत नहीं हारी। हम पिछले 6 साल से पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट को वापस लेके आए। आज तो वो हालात ही नहीं इस मुल्क में। यहाँ 24 घंटे राउंड दी क्लॉक दिन रात सारे मुल्क की ट्रैफिक चलती है, लोगों के कारोबार चलते हैं, औरतें मर्द फैमिली अपने अपने कारोबार के सिलसिले में दिन रात पूरे मुल्क में। खैबर से कराची, ग्वादर से बलूचिस्तान ट्रैवल करते हैं। कोई ऐसा वाक़या नहीं, पूरी दुनिया में वाक़यात होते हैं
لیکن ہمارے بڑا پرامن ملک اس وقت بہت اچھا ہمارا ملک جا رہا ہے، کوئی دہشت گردی نام کی چیز نہیں، اس کو بھی ہماری آرم فورسز نے کنٹرول کیا ہو، اور کہیں کا دکا واقعہ ہوتا ہے تو اس کی بھی جو وجوہات ہے ہمارے جو افغانستان کا ماحول ہے یا انڈیا کا جو ہے اس کا ریئیکشن ہے، ادروائز تو ایسا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ صاحب، وزیر اعظم پاکستان خود کرکٹ میں ایک بہت بڑا نام عمران خان کا ہے، اور وہ اپنے کرکٹ کیریئر کے دوران پاکستان کے ڈومیسٹک ڈھانچے پہ بڑی تنقید کرتے تھے کہ ڈپارٹمنٹل جو کرکٹ ہے وہ پاکستان کی ڈومیسٹک کرکٹ کی ناکامی ہے اور مشکلات کی وجہ ایک وہ ہے، لیکن احسان مانی ان کے قریبی ساتھی ہونے کے باوجود پاکستان کی کرکٹ میں ان کو چیئرمین بنایا گیا، اور جتنے بھی کرتا دھرتا تھے وہ اس حوالے سے کامیابی کہیں نظر نہیں آتی۔ پاکستانی کرکٹ دن بہ دن نیچے جا رہی ہے۔ اتنا کرکٹ کا بڑا نام جن سے کرکٹ کے شائقین کو بہت توقعات تھیں کہ عمران خان کم از کم کرکٹ کے معاملے میں وہ بنیادی تبدیلیاں لے کر آئیں گے، وہ اس کو سمجھتے بھی بہت زیادہ ہیں، پوری دنیا میں ان کا ایک نام ہے، لیکن وہ ہمیں یہاں پہ عملی طور پر جب ہم کرکٹ کے ڈھانچے کو دیکھتے ہیں تو بڑا مایوسی سی ہوتی ہے۔ کیا کہیں گے اس میں آپ؟ دیکھیے، عمران خان سے لوگوں کو ذاتی اختلاف بھی ہو سکتا ہے، لائکنگ ڈس لائکنگ ہے لوگوں کی، اگر سیاسی طور پہ دیکھا جائے تو پارٹی کے مختلف وابستہ ہوئی ہیں، لیکن عمران خان کے لیجنڈ ہونے پہ، کرکٹر ہونے پہ، یا اگر کوئی مجھے یہ کہے کہ عمران خان کو کرکٹ کی سمجھ نہیں ہے تو میں بالکل سیگری نہیں کروں گا۔ میں سمجھتا عمران خان کو کرکٹ کی بہت پوری ہونوں کو وہ جانتا ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہ سارا پچھلے 3 سال میں ساری کرکٹ کی تباہی عمران خان کے ہی دور میں ہوئی اور اس کے کھاتے میں ہے۔ دنیا چیخ کیا کہتی رہی ہے، اس کے اپنے ایم پی کہتے رہے ہیں، اس کے اتحادی اسمبلی میں تقریریں کرتے رہے ہیں، اسمبلی میں وہ اپنے قراردادیں جمع کرواتے رہے، لیکن کہیں کسی نے نہیں سنی، کسی نے نہیں سنی۔ قومی اسمبلی میں، قائمہ کمیٹی میں، سینٹ میں کہ کرکٹ تباہ ہو گیا ہے، بچوں کا مستقبل تباہ ہو گیا۔ عمران خان کے ہی دور میں پورے ملک کی گراؤنڈوں کو کرکٹ بورڈ کا کام ہے، کرکٹ بورڈ ہماری پیرنٹ باڈی ہے، جو ماں باپ کا کردار ہوتا ہے وہ کرکٹ بورڈ کا کردار ہوتا ہے۔ کرکٹ بورڈ کا کردار ہے گراؤنڈوں کو آباد کرنا۔ یہ احسان مانی کے دور کی آن ریکارڈ بات ہے کہ یہ جا کے انہوں نے کرکٹ بورڈ گراؤنڈوں کو تالے لگائے، یہ تالے لگاتے رہے۔ پھر انہوں نے کیا 260 کے قریب پورے پاکستان میں جو کرکٹ گراؤنڈ پاکستان کرکٹ بورڈ کے پینل پہ تھی، جو انہوں نے ہائر کی ہوئی تھی، جن میں یہ ڈومیسٹک کرکٹ، کلب کرکٹ اور ہماری ڈسٹرکٹ کرکٹ، ریجن کرکٹ کرواتے تھے یا ڈپارٹمنٹ کرکٹ ہوتی تھی، ان سارے وہ 260 پلس کچھ لوگ تھے جو اسپیشلسٹ تھے وکٹیں تیار کرنے کے۔ یہ عام یہ کارپوریشن کے جو ہمارے مالی ہیں جو ہوتے ہیں ان کا کام نہیں ہے، وکٹیں تیار کرنے کے لیے اسپیشلسٹ وہ ہمارے کیوریٹر ہوتے ہیں، پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں، اور ان کو بڑی ٹریننگ دی ہوتی ہے، انہوں نے کلاسز دی ہوتی ہیں۔ نجم شیٹھی کے دور میں، اس سے پہلے شہریار صاحب کے دور میں، اس سے پہلے وہاں باقاعدہ ان لوگوں کو بلا کے لیکچر دیا جاتا تھا اور وزٹ کیے جاتے تھے۔ نجم شیٹھی صاحب وزٹ کرتے تھے گراؤنڈوں کا، شہریار صاحب کرتے تھے۔ یہ تو احسان مانی سے لے کے آج تک کوئی بندہ ان پچھلے 3-3.5 سالوں میں انہوں نے گراؤنڈوں میں جانے کی ضرورت نہیں کی، ہمت نہیں کی۔ کیوں؟ ان کے اعمال ہی نہیں اچھے تھے۔ سب سے پہلے انہوں نے گراؤنڈوں کو بند کیا۔ یہ ساری کرکٹ کو اٹھا کے پاکستان کرکٹ بورڈ والے سوشل میڈیا کے اوپر لے گئے۔ صرف انہوں نے پریس ریلیز کے اوپر کرکٹ چلائی ہے یہ سمیع برنی نے، جس کو انہوں نے سوشل میڈیا کا ہیڈ بنایا۔ بیچ میں کرونا آ گیا، کرونا پہ آ کے انہوں نے کہا جی ورچوئل ہم کریں گے۔ ورچوئل پہ بھی یہ اپنے لائک مائنڈیڈ جرنلسٹ کو بلاتے تھے، انہیں کہتے ہیں آپ یہ سوال کریں، دوسرے دن کریں گے۔ میں ہر طرف سے اس کا بیڑا غرق کر دیا، لیکن ہر بندہ صبح اور شام رات لوگ عمران خان کے اپنی پی ٹی کے ایم پی اس کو جا چیخ کے کہتے رہے کہ میاں خان صاحب کرکٹ ہمارے علاقے میں لوگ آتے ہیں، ہم جب علاقے میں جاتے ہیں بچے چیختے ہیں۔ دیکھیں جو ٹین ایج کے بچے تھے یہ ان کی عمریں کھا گئے ہیں، ان کی زندگی کھا گئے ہیں۔ 3 سال بچے اوور ایج ہو گئے، ان کو کرکٹ نہیں ملی۔ ان کو جب کرکٹ کھیلیں گے نہیں تو مقابلہ کسی سے کیا کریں گے؟ ہمارے ملک میں بہت ٹیلنٹ ہے، لیکن یہ سارا ٹیلنٹ انہوں نے تباہ کر دیا۔ اب عمران خان صاحب نے کہا جی کہ آپ ریجن بنائیں، 6 ریجن بنائیں۔
لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نیچے سے بالکل تباہ کر دیں. انہوں نے نیچے سے سارا تباہ کر دیا. انہوں نے 6 ٹیموں کے تقریباً 200 کے قریب اپنے عزیز رشتے دار چاچے باپے مامے بھتیجوں کے بچوں نے انہوں نے اور سیاسی فارسی بچے انہوں نے شامل کر کے تو ان کو کرکٹ کھلا رہے ہیں. آپ کی ٹیم کا آپ حال دیکھ لیں کیا ہے. اب جو اعظم خان ہے وہ تو گجرانوالہ کے کھاڑے کا بھی پہلوان نہیں ہے. یہاں بھی پہلوان جو طاقتور ہوتے ہیں اس کو بڑی ریسل کروائی جاتی ہے, بڑی ایکسرسائز کرائی جاتی ہے. اس کا جسم دیکھیں اتھل پتھل اس کا جسم ہے, تھل تھل کرتا ہے, گراؤنڈ میں بھاگتا ہے, خواتین کی طرح کا اس کا جسم ہے. وہ کیونکہ وہ ندیم خان جو ہائی پرفارمنس سینٹر کا ڈائریکٹر ہے, لیول 2 کا وہ کوچ ہے. بدقسمتی دیکھیں اس ملک میں لیول 4 کے کوچ ہیں جو دنیا میں جنہوں نے ہمیں انٹرنیشنل پلیئر پروڈیوس کیے ہیں, وہ خود لیول 2 کا کوچ ہے. رمیز راجہ چیئرمین بنے ہیں اور سلیکشن جو سامنے آئی ہے T20 ورلڈ کپ کے لیے, اس پہ لوگوں کو بہت ہی مایوسی اس بارے میں بھی ہوئی ہے. کچھ ایسے پلیئرز شامل کر لیے گئے ہیں جن کی پرفارمنس نہیں تھی, جبکہ آپ کے کشمیر پریمیئر لیگ میں بھی بہت اچھا پرفارم کرنے والے کچھ کھلاڑی تھے. وہاں وکٹ کیپر ذیشان اشرف تھے, ان کی بڑی اچھی پرفارمنس تھی. دیگر کھلاڑی بھی اس سلیکشن میں آ سکتے تھے اس ٹیم میں. وہاب ریاض کے بارے میں لوگ سوال کر رہے ہیں. تو رمیز راجہ ایک اور بڑا نام ہے پاکستان کی کرکٹ کا. ان کے آنے کے بعد کہا یہ جا رہا ہے کہ انہوں نے سلیکشن میں کافی مداخلت کی ہے. اس پر آپ کی معلومات کیا ہیں اور آپ کے تاثرات کیا ہیں, اور T20 ورلڈ کپ ٹیم میں کس کو ہونا اور کس کو نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں, جب رمیز راجہ کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے تو اس وقت یہ قانون یہ ہے کہ 10 ستمبر تک ہم نے ICC کو ٹیم بنا کے بھیجنی تھی, اور رمیز راجہ 13 ستمبر کو چیئرمین کرکٹ بورڈ بنے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رمیز راجہ سے کوئی آف دی ریکارڈ میٹنگ ہوتی تھی ان کی, لیکن ٹیم کے معاملے میں جو ٹیم بنی ہے اس میں کچھ ریزرویشن لوگوں کے تفضات ہیں, اور میرے ذاتی خیال میں بھی 5 سے 6 بندوں جو ورلڈ T20 کی ٹیم ہے اس میں 5 سے 6 لڑکوں کی تبدیلی کی انتہائی اہم ضرورت ہے. آپ کچھ نام لینا ہے. جی میں بتاتا ہوں. دیکھیں, میں فیراز وہاں کی بات کروں گا, انہوں نے اس کو ایز اے وکٹ کیپر لی ہے, جبکہ محمد رضوان سے بہت اچھی پرفارم کر رہا ہے. اس میں ہمارے پاس ٹاپ کے اوپنر ہی کوئی نہیں ہے پوری ٹیم میں. یہ واحد ٹیم T20 کی تھی جس میں جنرل اوپنر کوئی نہیں ہے. بابر اعظم 1 ڈاؤن بیٹسمین ہے, وہ مڈل آرڈر کا بیٹسمین ہے رضوان, اس کو آپ اوپن کروا رہے ہیں. اگر یہ دونوں اوپر سے آؤٹ ہو جاتے ہیں یا کوئی ایک آؤٹ ہو جاتا ہے آپ فارغ ہو جائیں گے. فخر زمان کو بڑی پرفارمنس کے باوجود اس کو بھائی اگر فخر زمان نہیں ہے لیکن وہ پھر بھی 20 کھلاڑیوں میں تو آتا ہے. اب اعظم خان کو انہوں نے ایز اے وکٹ کیپر لیا ہے T20 میں. اور میں یہ بھی بتا دوں اب نیشنل T20 ہونے جا رہی ہے. رمیز راجہ کہتا ہے جی وہ فوری کروائیں. اب نیشنل T20 میں بھی DRS سسٹم نہیں ہے. اس میں کیا ہوگا, امپائر ان کے اپنے امپائر کو کہیں گے جی فار ایگزامپل اعظم خان رن آؤٹ ہوتا ہے, کہتا ہے رن آؤٹ نہیں دینا, ایک یا دو ایک LBW ہوتا ہے کہتا نہیں دینا, تو بال ختم ہو گئی. اور 9 بال کر دے دیتا ہے, اس کا تو ریویو ہی نہیں ہوگا. اعظم خان 100 کرے گا, ایسے رنزے کروا کے اس طرح اعظم خان جیسے اور بندوں کو کچھ اشتہار یہ ان سے رنزے کروا کر کے جی تو لڑکے جہاں بڑی فارم میں ہیں, ورلڈ کپ T20 کھیلنا چاہیے کہ شاید ہم عوام کی رائے جو ہے اپنے حق میں کروا لیں. لیکن یہ قوم جاگتی ہے, اس قوم کا پیشن ہے, پاکستانی قوم کی رگوں میں کرکٹ کا خون دوڑتا ہے. آپ انہیں اس طرح دھوکہ نہیں دے سکتے. ہاں اس میں ایک بات ہے جو رمیز راجہ کے اختیار میں ہے, یہ 10 اکتوبر تک جی میں 15 اکتوبر تک یہ ٹیم میں کچھ چینجنگ کر سکتے ہیں ان کے اختیار میں ICC کے رول کے مطابق. تو وہ مجھے پورا یقین ہے کہ رمیز راجہ وہ چینجنگ کریں گے. اور خاص طور پہ اب جو ہمارے ساتھ نیوزی لینڈ اور انگلینڈ نے کی ہے, ہماری اگر غیرت ہم نے اپنی غیرت کو جگا کے رکھنا ہے, ہمیں میچ جیتنے کے لیے گراؤنڈ میں اترنا ہوگا. اور رمیز راجہ نے کل بابر اعظم کو یہ کہا ہے کہ لڑ جاؤ مر جاؤ ان کے ساتھ میچ جیت کے دکھاؤ. یہ ان کو منہ پہ تھپڑ مارنے کی ضرورت, وہ ایک محاورہ ہے کہ دنیا کو دکھاؤ کہ ہم تگڑے تھے, ہم اس سے بہتر ہیں. لیکن اس کے لیے یہ بڑا ہی ضروری ہے کہ ہم اپنی ٹیم کو بہترین ٹیم رہیں, تاکہ ٹیم ورک ہو, ٹیم میں جان ہوگی. جب ایک سفارشی بچہ ٹیم میں آ جائے نا
وہ جو کہتے ہیں نا ایک مچھلی سارے تالاب کو گندا کرتی ہے، وہ ساری ٹیم کا مومنٹم توڑ دیتی ہے. یہاں تو 5-6 سفارشی ہیں، ان کو نکالنے اور ٹیلنٹڈ بندوں کو لے کے آئیں. محمد شفیق کے ساتھ کوئی معاملہ ہے تو اس کو بند کمرے میں بیٹھ کے سیٹل کریں. آپ دنیا کے ساتھ معاملہ کو سیٹل کر رہے ہیں نا، یہ تو آپ کے بچے ہیں، ان کے ساتھ معاملہ کو سیٹل کرنا چاہیے. اور ڈومیسٹک کرکٹ کو ضمیر راجہ کو فوری کوئک ایکشن لینا چاہیے. فوری طور پہ یہ دیکھیں جو ڈومیسٹک کرکٹ شروع کرنے جا رہے ہیں اس کو نوٹس لیں. یا بہت نیچے بلنڈر ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ایک بہت بڑا حادثہ ہو گیا کہ وہ کیا کہتے ہیں سر منڈاتا ہی ہولے پڑے کہ جیسے ہی وہ چیئر میں آ کے سیٹ پہ بیٹھا. یہ کسی نے بھی نہیں سوچا ہوتا کہ ہمارے ساتھ نیوزی لینڈ اس طرح کرے گا. لیکن اس کو اب سیکنڈری پوزیشن پہ لے جائیں. ہم اپنی لیٹس لک فارورڈ، آگے دیکھیں، اپنی کامیابیوں کی طرف دیکھیں، اپنے ٹیلنٹ کو باہر لے کے آئیں اور اچھے ٹیلنٹ کو کھلائیں. بڑے بڑے اچھے کھلاڑی ہیں، آؤٹ کرنے والے، لمبی رنزے کرنے والے، T20 کے جو جنرل اسپیشلسٹ لڑکے ہیں ان کو کھلائیں اور ہم جیتیں گے انشاءاللہ. یہ چیز ولولہ دے گی. اور رمیز میں ایک لیڈرشپ ہے. رمیز نے پوری دیکھیں وہ لاسٹ 40 ایئر سے گراؤنڈ میں ہے، 20 سال اس نے کرکٹ کھیلی ہے، 20 سال سے ضمیر راجہ نے کمنٹری کی ہے. پوری دنیا کو اس کو پتہ ہے کس کا کیا موڈ ہے. اور اپنی 20 سال کی کمنٹری میں اس نے ہمیشہ ڈومیسٹک اسٹرکچر پاکستان کے اوپر سے زور دیا ہے. اب اس کے ہاتھ میں ہے اسٹیئرنگ. اب ضمیر راجہ جو کہتا رہا اس پہ فوری عمل کر کے دکھائے، کیونکہ زیادہ ٹائم نہیں ہے. اور میں یہ بھی بتا دوں کہ لوگ ضمیر راجہ کو کوئی 90 دن 100 دن نہیں دیں گے. لوگ ضمیر راجہ کو 60 دن بھی دے دیں تو اس کی بڑی خوش قسمتی ہوگی. لوگوں نے اپنی توپیں تو خاموش کی ہیں ضمیر راجہ کی خوشی کی وجہ سے. پوری ہماری پاکستانی قوم نے ضمیر راجہ کو ویلکم کیا جب وہ چیئرمین بنا ہے. لیکن اگر وہ نہیں کریں گے، وہ ڈلیور نہیں کرے گا ضمیر راجہ، تو جو انہوں نے یہ کیا ہے، لوگوں نے اپنی توپوں خاموش کی ہیں، اپنی توپوں کے اوپر انہوں نے غلاف نہیں چڑھائے، وہ ضمیر راجہ کی طرف توپوں کا ہوا ہے. خود ضمیر راجہ نے اپنی پہلی پریس کانفرنس میں کہا کہ یہ پاکستان کرکٹ پوری دنیا کے کرکٹ بورڈ میں سے پاکستان کا واحد کرکٹ بورڈ ہے جس کا چیئرمین ہر وقت فائرنگ کی باؤنسرز کی زد میں ہوتا ہے. تو اس کا اب آپ کو ہک شاٹ کھیلنی ہے، پل شاٹ کھیلنی ہے. ضمیر راجہ اپنی کور ڈرائیو کھیل کے دکھاؤ. اپنی جنرل گیم میں جو تم اپنی جوانی میں کھیلتے ہیں آن ڈرائیو کھیل کے دکھاؤ. پلیں مارنی پڑیں گی. پہلے کرکٹ بورڈ کے اندر سے گندی مچھلی کو پل مارو اور گراؤنڈ سے باہر پھینکو. انہیں پاکستان سے باہر پھینکو ان لوگوں کو اور اچھے لوگ لے کے آؤ ٹیم میں. ایک طرف آپ نے رمیز راجہ کی بڑی تعریف کی ہے اور وہ بہت اچھے کرکٹر رہے بھی ہیں، لیکن یہ عمل بھی مد نظر رکھنا چاہیے. آپ کو یاد ہوگا کہ ان کی قیادت میں پاکستان سری لنکا سے ہوم سیریز بھی ہار گیا تھا. وہ ایک ناکام کپتان تو تھے. نہیں دیکھ یہ ٹیم ہار جیت جو نا وہ ایک علیحدہ ایشو ہے. عمران خان بے شمار سیریز آ رہا ہے، لیکن عمران خان کا بہت نام ہوا ہے. یہ نہیں ہے ٹنڈولکر نہیں آ رہا، دنیا کا بیسٹ بیٹسمین ہوا ہے. یہ اس کا ان چیزوں سے تعلق نہیں ہے. دیکھنا کیونکہ ٹیمیں بناتی ہیں، پیچھے ایڈمنسٹریشن بنا کے آپ کو دیتی ہے، آپ کے بورڈ بنا کے آپ کو ٹیم دیتی ہے. ٹھیک ہے، کپتان کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے، لیکن کپتان کا عمل دخل کب ہوتا ہے؟ جب وہ گراؤنڈ میں ہوتا ہے 11 کھلاڑیوں کے ساتھ. تو جب آپ اس کو 11 میں سے 5-6 لنگڑے دے دیں گے تو کپتان کیا کرے گا؟ اب یہی کام بابر اعظم کے ساتھ ہونے جا رہا ہے. تو اس کے ساتھ 5 سے 6 لڑکے لنگڑے جو پرفارم ہی نہیں، جن کی ہے پرفارمنس ہی نہیں ہے، جو سفارشی ہے، جو جھک نہیں سکتے، گیند کو پکڑ نہیں سکتے. تو پھر فٹنس نہیں ہے. یہ میں بتا دوں ویسے آپ کو ایک بات، جس دن سے یہ T20 کی ٹیم اناؤنس ہوئی ہے، ورلڈ کپ تو شروع ہونا ہے 17 اکتوبر کو غالباً. ہمارا پہلا میچ ہی ورلڈ کپ کا جو ہے وہ اس کے ساتھ ہے، انڈیا کے ساتھ ہے. پہلا میچ 24 اکتوبر کو. ہماری پوری 22 کروڑ کی عوام نے آج سے جائے نماز پہ سجدے میں ہے، کیونکہ یہ جو ہماری کرکٹ ٹیم ہمیشہ دعاؤں سے ہی جیتی ہے. 92 کا ورلڈ کپ بھی دعاؤں سے ہی جیتا گیا تھا، رمضان میں ہوا تھا. دعائیں کام آتی ہیں، لیکن یار آپ بھی اچھے کام کریں. مجھے ضمیر راجہ سے بڑی امیدیں ہیں، میں بڑا ان سے بڑا پر امید ہوں، اور وہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. وہ ایک جو انتہائی بریک بینی سے کرکٹ کی کمزوریوں کو اچھائیوں کو سمجھتے ہیں. اور انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں. انہوں نے کہا یہ ایک شارٹ ٹرم پلاننگ کروں گا، ایک لانگ ٹرم. شارٹ ٹرم پلاننگ تو وہ میں پھر کہوں گا تو 2 گھنٹے کی مار ہے اس کے ہاتھ کی. جو لانگ ٹرم پلاننگ ہے اس کو 3 ماہ میں کر دینی چاہیے. سب سے اہم کیا ہے
अपने आइन में अमेंडमेंट करे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कॉन्स्टिट्यूशन जो 2019 का बना है उसको या ख़त्म करे, 2014 को अप्लाई करे, नहीं 14-19 का आइन को पाकिस्तान और दुनिया का हालात देख तो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को। अब आपने ऑस्ट्रेलिया के साथ आइन बना दिया, ऑस्ट्रेलिया की टोटल आबादी 2 करोड़ 40 लाख है, हमारी आबादी 24 लाख है, 24 करोड़ है या 22 करोड़ है। तो मैं सबको मौका देना होगा। यहाँ इमरान हासन ने डिपार्टमेंट ख़त्म कर दिए, जब देखिए सिर्फ 11 या 20 खिलाड़ी पाकिस्तान टीम की तरफ से खेलते हैं, बाकी तो डिपार्टमेंट खेलते थे, उनको नौकरी जॉब मिल जाती थी, नौकरी करते थे, बच्चों के स्कोरर बन जाता था, कोई अंपायर बन जाता था। ये तो बिल्कुल तबाही आ गई है। क्यों लोग अपने बच्चों को भेजेंगे? और ये भी बता दूँ 99.90 बच्चा गरीब का बच्चा क्रिकेट में आता है, क्योंकि वो मेहनत करता है, वो गर्मी में खेलता है। इस मुल्क में 7 से 8 माह गर्मी पड़ती है, टैलेंट उसके अंदर है। तो उन बच्चों के लिए जब उनको कोई फ्यूचर नजर आता होगा तो जान मारे। नुमान साहब, मैं जानना चाहूँगा, और ये पब्लिक के हवाले से भी अहम ये क्वेश्चन है, DRS क्या है और पाकिस्तान की क्रिकेट में इसका क्या रोल है? इसमें नए चेयरमैन ने भी इस पर बात की है, इस हवाले से बताएं कि ये क्या है DRS। ये बड़ा ज़बरदस्त आपका क्वेश्चन है। मेरा ये ख्याल है, देखिए जो DRS है ना, वो होता है जो रीप्ले दिखाते हैं, वो आपने देखा होगा कि बॉल गिरता है, वो दिखाते हैं, उसकी हाइट दिखाते हैं, LBW है या नहीं है, स्निक थी कि नहीं, बॉल ने उसको टच किया कि रिव्यू लिया जाता है, जिसको रिव्यू कहते हैं। ये बहुत अच्छा आपने शार्प यूज़ किया। तो उसको ये होता है कोई भी सीरीज़ हो तो उसका कंटेंट किया जाता है। जो हमारा CEO है वसीम खान, ये उसकी ज़िम्मेदारी थी, उसके साथ जो उसकी टीम है तो वो DRS पे, जहाँ चंद एक कंपनी है पूरी दुनिया में जो जिनके पास ये DRS सिस्टम है। अब हमें पिछले 8 से 10 माह से पता है कि न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान के टूर पे आ रही है, इंग्लैंड की टीम भी आ रही है। इसमें जो सबसे अहम बात है, जो न्यूजीलैंड के हमारी जो 3 वनडे होने थे, वो वो पॉइंट सिस्टम था, क्वालिफाइंग राउंड मैच ICC ने शामिल कर दिए हुए थे कि जो आगे सुपर वर्ल्ड कप वनडे होना है उसके पॉइंट्स उनको मिलने थे, जो टीम जीतेगी उसको उतने पॉइंट मिलने थे ताकि वो क्वालिफाई करे। प्लस उसकी जो गेट मनी थी वो हमारी गवर्नमेंट पाकिस्तान को कुछ हिस्सा जो भी उन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट में तय किया कि या होता है उनको देना था विजिटर टीम को। इन्होंने कितनी बड़ा ब्लंडर किया है। अगर आज DRS होता 90% न्यूजीलैंड ने वापस नहीं जाना था। जब उन्होंने देखा कि हमारा तो इंटरेस्ट ही कोई नहीं है, हमें तो गेट मनी से हिस्सा भी नहीं मिलेगा, स्वाय हमें TAD मिलेगा, तो वो फ्री माइंड हो गए। चूँकि इन्होंने उन मैचों को ICC ने कहा जी आपके पास DRS सिस्टम नहीं है तो आप करें। दूसरे एंड पे ये है, इनको ये भी पता होता है ICC पूरे साल का शेड्यूल जारी करता है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के IPL होने जा रही है इंडिया की, वो अब UAE में हो रही है, कोरोना की वजह से उन्होंने UAE में मुनक्कद कर रहे। अब वो वहाँ मुख्तलिफ ग्राउंड्स में IPL के मैचेज होंगे। उन्होंने वो DRS वाली कंपनी को उन्होंने हायर कर दिया। ये हमारे वसीम खान, जाकिर खान, नदीम खान, इन बंदों की जिम्मेदारी थी। इन्होंने नहीं किया। एक और है बाबर हमीद, उन्होंने ये पाकिस्तान क्रिकेट के साथ गद्दारी की है। इनको फौरी जेलों में डालना चाहिए, क्योंकि ये तो आम खिलाड़ी को पता है, या बोर्ड में आम जो मुलाजम है जो वहाँ चाय पिलाता है उसको भी पता है कि DRS सिस्टम के बगैर आप सीरीज नहीं पहुँच सकते। तो वो अगर होता DRS सिस्टम तो कभी 95% चांसेस है यहाँ से न्यूजीलैंड ना जाता। इंडिया ने एक एंड पे वो किया, ऊपर से वो I-5 पड़ गया। वो ये वजह बनी है, ये मिल के सारी एक ऐसी प्लानिंग की गई और इनमें हमारे बंदे, मैं फिर कहूँगा कि ये गद्दार शामिल हैं। ये बताएं कि गुजरांवाला में जो क्रिकेटर्स हैं, कुछ खिलाड़ी बड़े अच्छे पाकिस्तान टीम में भी गए, असद अली ने कमबैक बहुत शानदार किया है। यहाँ के नौजवानों और क्रिकेटर्स का क्या मुस्तकबिल है? यहाँ पे ग्राउंड्स नज़र नहीं आती हैं, खेलने की जगह कम हो गई है बल्कि ख़त्म हो गई है। तो यहाँ का जो टैलेंट है उसके लिए कितना मुस्तकबिल उसका रोशन है क्रिकेट में? मैंने भी जितनी बात की है, देखिए गुजरांवाला भी पाकिस्तान में ही है, गुजरांवाला इंडिया में नहीं है, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ नहीं कि हम मायूस हो।
ہم نے اپنے لیول پہ میرے ساتھ انصر ظفر ٹھور ہے، گلگرام کی بڑی مشہور شخصیت ہے، بابا جنشی میں ان کے یہ سارے وسن علی ان کے کلب میں کھیلتا ہے، نعمان بلاول بھٹی، ایک حسن بھٹی لڑکا ہے، وہ اس طرح ہمارے انڈر-19 کے بے شمار بچے، انڈر-16 کے بچے پاکستان بائی ٹور کر کے پاکستان کی ٹیم کی طرف سے جنہوں نے پاکستان کی نمائندگی کی ہے. ہم نے اپنے طور پہ 8 سے 10 گراؤنڈیں دوستوں نے مل کے مختلف جگہوں پہ ہم نے گراؤنڈیں اسٹیبلش کی ہوئی ہیں. ہمارا ٹورنامنٹ کرواتے ہیں. ہم ابھی یہ پاکستان کرکٹ بورڈ ہی 27 تاریخ سے سپتمبر سے فضل مول کپ شروع کرنے جا رہا ہے. انہوں نے یہاں سے 10 سے 12 گراؤنڈ ہائر کیے ہیں. جو ہماری پرائیویٹ گراؤنڈ ہے وہ کمشنر نے ان کو کہا ہے، ڈی سی کمشنر. دیکھنا یہ بھی بڑی بات قسمتی ہے کہ اس کرکٹ بورڈ نے یعنی کہ میز راجہ کے آنے سے پہلے اور جانے والوں نے یہ کیا کہ پورا جناب اس کو جو ہماری بیوروکریسی ان کو شامل کر دیا. بھائی 50 اسپورٹ بورڈ آپ سے چلتا نہیں، اس کا کیا مستقبل آپ نے دیکھ لیا. کتنے انہوں نے ہیرو پیدا کیے ہیں. جو ہمارا ہے پاکستان اسپورٹ بورڈ وہ دیکھ لیں، اس میں بھی گجرانوالے کے ویٹ لفٹر، پہلوان اور باڈی بلڈر کی نمائندگی دنیا میں کپ لے کے آئے. اور تو پورے ملک میں کوئی نہیں. وہ یہ تو یہاں تو اللہ تعالیٰ بائی برتھ ہی ماں کے پیٹ سے ہی ماشاءاللہ اسپورٹس مین پیدا ہوتے ہیں. وہ اپنے طور پہ کرتے. کل ایک میں کلپ دیکھ رہا تھا، وہ ایک لاہور کراچی کے جرنلسٹ ہیں شعیب جٹ صاحب نے، یہ وہ کہیں یہاں کسی کا انٹرویو کرنے آئے ہوئے تھے، میرا خیال نام بٹ پہلوان کا. تو وہاں انہوں نے اور جو ہمارا اسپورٹس کمپلیکس ہے شیو پور روڈ پہ جو اس کی انہوں نے کلپ دیا، اتنی شرمندگی ہو رہی تھی. اس میں کروڑوں روپے لگے ہیں. اگلے سال یہاں وہ ہو رہی ہیں، وہ گیمز ہو رہی ہیں، تو اس کو تیار کرنا تھا. ہوتا ہی نہیں. گورنمنٹ کو سوائے مال کھانے کے کام ہی کوئی نہیں ہے. جھاڑی ہے، گھاس ہے، وہ بالکل جو اس کا اسٹرکچر کھڑا تباہ ہو گئے. اور وہ 5 بار میڈل لے کے آئے. ہاں جی. عمر صاحب، آپ نے آج کی ساری گفتگو میں جو ہے ایک بہت بڑا تنازع پی سی بی کے ساتھ آپ کا سامنے آیا تھا، معاملات کورٹس میں بھی گئے آپ کے، اس کا ذکر نہیں آپ نے کیا. وہ تنازع کیا تھا اور عدالتوں میں معاملات کہاں تک پہنچے، اور اس کی تفصیلات سے آپ آگاہ کیجیے. دیکھیے، وہ تنازع یہ تھا کہ یہ 17 اپریل 2019 کی بات ہے. میں بورڈ آف گورننس کا ممبر تھا. اس کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ ہمیں 15-20 دن پہلے جو بھی کوئی میٹنگ ہو، اجلاس ہو، اس کا ایجنڈا گھروں میں وہ بھیجتے ہیں اور میل بھی کرتے ہیں. ایک تو ہمیں 2 دن پہلے جب ہم نے یہاں سے لاہور سے ٹیک آف کرنا تھا کوئٹہ کے لیے، 16 اپریل کو ہم کوئٹہ پہنچے. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 16 اپریل کی صبح جب میں گھر سے نکلا تو میرے واچ مین نے کہا جی یہ آپ کی ڈاک آئی ہے. تو بڑی سی ایک فائل تھی کافی. تو گجرا سے لوگ گاڑی میں سفر کرتے ہوئے تو میں نے اس کو 1 2 3 کچھ پوائنٹ میں نے پڑھے. حالانکہ ان کو پڑھنے کے لیے 8-10 دن چاہیے ہوتے ہیں کیونکہ وہ بہت بڑا ایجنڈا تھا. اور اس کو جو میں نے اس میں جو چند پوائنٹ پڑھے تو مجھے وہی سمجھ آ گئی یہ کرکٹ کی تباہی ہے. یہ پاکستان کے کرکٹ کا ڈیتھ وارنٹ ہے. یہ اپنے پاکستان کے نوجوان بچوں کے گلے پہ میں چھری نہیں پھیر سکتا. جب ہم کوئٹہ پہنچے ہیں ایجنڈا شروع ہوا. میرے ساتھ جو ٹوٹل 7 ممبر تھے اور اس میں بورڈ آف گورننس کے احسان مانی سمیت 5 بندوں نے میری سپورٹ کی. ہم نے یک مشت پورے اس ایجنڈے کو مسترد کر. انہوں نے کہا جی احسان مانی نے کہا جی آپ کی یہ جرأت، ہم تو گاڈ فادر ہیں. ہم نے کہا نہیں، ہم تو ایک ہی خدا کو ماننے والے ہیں، میں تو کسی گاڈ فادر کو نہیں مانتا. میں اس بچوں کے ڈیتھ وارنٹ پہ کرکٹ کی میں سائن نہیں کروں گا. اور میں نے وہاں ایک ریزولوشن پیش کی جس میں سب سے پہلا جو پوائنٹ تھا یہ تھا کہ ڈسٹرکٹ کلب، ڈسٹرکٹ، ریجنل ڈپارٹمنٹ کی کرکٹ آپ ختم نہیں کریں گے. وہ میجورٹی کا فیصلہ تھا. تو اس کے بعد میری جو جنگ شروع کے ساتھ ہوئی ہے اسی دن ہی پورے پاکستان نے میرے موقف کو، میں تو ایک عام آدمی ہوں، لے مین بندہ تھا، میرے موقف کو پورے پاکستان اس دن سے لے کے آئے پھر دن تک آئے. آج ان کو 3 سال احسان مانی کرکٹ بورڈ سے باہر نہیں نکل سکا، وسیم مانی باہر نکل سکا. کسی ایک گراؤنڈ کا مجھے آپ ان کا وزٹ دکھا دیں. لاہور میں پاکستان کرکٹ بورڈ کا بالکل سامنے روڈ کراس کرے تو LCC کی گراؤنڈ ہے، وہاں جا کے وہاں انہوں کی پرائز ڈسٹریبیوشن کی ہو. اتنا یہ کرکٹ سے ڈرتے تھے کہ لوگ ہمیں گندے انڈے ماریں گے. میں نے کرکٹ دعا کی تھی وہاں بیٹھ کے ورچوئل یہ کیمرے میں بیٹھ کے بس یہ کرتے رہے 3 سال.
کوئی کام نہیں کیا. میں نے پہلے بھی کہا کہ سرپرست لیڈر میں نے کرکٹ بورڈ چلایا, سب اچھا ہے. لوگ گراؤنڈ ریالٹی دیکھتے ہیں. فیصل فروخ صاحب لوگ دیکھتے ہیں, بتاؤ بھائی آپ نے ڈیلیور کیا کیا ہے. ہم لوگوں سے یہاں ووٹ لے کے آتے ہیں. میرا تو بہت بڑا ایریا ہے, وہ ایل او سی شروع ہوتا ہے سارا یہ کر کے, وہ ادھر سے گودا سے جا کے ملتا ہے, ادھر ضلع فیصل آباد تک میرا ایریا ہے, بہت بڑا 60 ڈسٹرکٹ ہے میری ریجن میں. ہم نے تو لوگوں کی غمی خوشیوں میں بھی شامل ہوتا ہے. انہوں نے تو کسی کا جواب ہی نہیں دیا, یہ تو ملتے نہیں ہیں. ہم نے اسٹینڈ کیا, اور آج کے دن تک میں کہتا ہوں وہ اس نے مجھے میرے اس موقع کو پورے پاکستان کی میڈیا نے, میں میڈیا کا انتہائی مشکور ہوں. آپ یقین کریں کہ جتنا مجھے میڈیا نے سپورٹ کیا, میں کراچی کا میڈیا بہت تگڑا میڈیا ہے, بڑا لاہور کا میڈیا بہت تگڑا ہے, اسلام آباد کے بڑے بڑے ٹاپ پہ مجھے اتنی سپورٹ ہو رہی تھی کہ جو نمان بیٹھ کا موقع تھا. تمام سابق جو بورڈ کے چیئرمین تھے انہوں نے میرے حق میں بات کی, ہر فورم پہ, ہر جگہ پہ, ہر پروگرام میں. سابق ٹیسٹ کرکٹرز نے کی, جو کہ میں زندگی میں کبھی نہیں ملا. میں نے کوئی لابی نہیں کی. دیکھیں اگر آپ کی آواز میں جان ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتا ہے. آج بھی میں کہتا ہوں, میں رمیر راجہ کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں, رمیر راجہ ان میں آؤ, کیونکہ آپ بھی ان میں سے پیدا ہوئے ہو ان گراؤنڈوں سے. لاہور جم خانہ میں کھیلتا تھا رمیر راجہ, گورنمنٹ کالج لاہور کی طرف سے کھیلتا تھا, میں گورنمنٹ کالج گجرانوالہ کی طرف سے کھیلتا تھا. ہم ایک بیچ کے, ہم ایک دوسرے کے خلاف کھیلتے تھے. مجھے وہ وقت یاد ہے کہ رمیر راجہ آ کے جب منٹو پارک میں کرکٹ کھیلتا تھا تو رمیر راجہ نے وہ ساری گراس روٹ لیول کی کرکٹ دیکھی ہے. اس پہ عمل کرنے کا ٹائم میں, یہ بیان بازی سے کام نہیں چلے گا, عمل کر کے دکھانا ہوگا. مجھے انہیں یہ ڈلیور کرنا ہے, اور یہ دنوں میں جب ہم اس کو تراشیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ زبردست ایک پنکھڑی بن کے ابھرے گا. اور ہمارے پاس ترپال ہی نہیں, پھٹی ترپالیں ہیں, وکٹیں گیلی ہو جاتی ہے, میچ نہیں ہو پاتے, کوئی کور نہیں ہے. ابھی ریسنٹلی سینٹر پنجاب کی جو میچز ہوئے ہیں انڈر 19 میں, تو آپ ماشاءاللہ اتنے نام مساعد حالات میں بھی ہم جو ہماری گوجرانوالہ انڈر 19 کی ٹیم ہے وہ چیمپئن بنی ہے لاسٹ ویک میں, اور اس میں گوجرانوالہ کا ٹاپ 8 انڈر آئے ہیں. نمبر 1 پہ اس کی پرفارمنس ہے, یہ آن ریکارڈ ہے. آپ ٹرک کیو میں جا کے دیکھ لیں, تو اس میں یہ سارا ڈاٹا ہے, اور اس میں بچوں کا بیہیویئر تک وہ بتاتے ہیں. اس میں بچے میں ٹیلنٹ کتنا ہے, کیا یہ کیپٹنسی کے قابل ہے, اس میں کون سی ویکنیس ہے, فیلڈنگ اس کی کیسی, ہر چیز کو ایوریج دی ہے اس میں. اور وہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے ان کے ساتھ کانٹیکٹ کی. اسی طرح بیٹنگ میں بھی ہمارے بچے نے, گجران کے لڑکے نے ٹاپ کیا ہے. جو بیسٹ آل راؤنڈر ہوگا ابو بکر, وہ بھی گجران انڈر 19 کا بچہ ہے. وہی بچہ تقریباً 4 سے 5 نمبر میں بیسٹ بالر ہے, فاسٹ بالر ہے. اس طرح ہمارے لیفٹ آرم اسپنر ہوئے ہیں پورے پنجاب سے 2 سے 3 ہیں, ان میں وہ 2 سے 3 نمبر کے ساتھ اس کا کمپیریزن ہے, اس نے بھی آؤٹ کی, اس کی ایوریج بڑی اچھی ہے. تو اب یہ دیکھنا ہی ہے کہ جب ہمارے یہ اس طرح کے کوچ 3 مہینے کرواتے ہیں, بچوں کو فائٹ کرواتے ہیں, بچوں کی ٹریننگ 7 سال کرواتے ہیں اپنی اکیڈمی سے, تو اگر اتنی پرفارمنس دے کے جب بچوں کو انصاف نہیں ملے گا پھر بچے ڈسہارٹ ہوتے ہیں, پھر آرگنائزر بھی ڈسہارٹ ہوتے ہیں, بچے کے پیرنٹس بھی کہتے ہیں جی ہم اپنے بچے کو کیوں گراؤنڈ میں بھیجیں, ہم تو غریب لوگ ہیں, ہم اپنے بچوں کو اپنے ساتھ کام کروائیں, مزدوری کریں باپ کے ساتھ مل کے. تو ہم تو منتیں کر کے جا کے بچوں کو گھروں سے لے کے آتے ہیں. تو اس کے لیے پاکستان کرکٹ بورڈ کو, رمیر راجہ صاحب کو, صرف مجھے رمیر راجہ صاحب سے, میں کسی کو نہیں مانتا, اور رمیر راجہ صاحب کو یہ چیزیں ڈلیور کرنی ہے. اگر وہ سمجھتے ہیں میں نے ہفتوں میں کرنی ہے تو میں یہ گزارش کروں گا آپ ان چیزوں کو دنوں میں ڈلیور کریں. اگر وہ سمجھتے ہیں کچھ کام دنوں میں کرنے والے ہیں تو وہ گھنٹوں میں کریں, ان کی فنگر ٹپس پہ ہے. بالکل یہ چیزیں طے ہو گئی تھی, ان کا ٹریول ذرا ختم ہو گیا تھا میجر سیف صاحب کا, تو اس میں یہ طے ہو گئی تھی بات کہ میں نے اسکور بورڈ کی اپروول لے لی تھی, الیکٹرانک اسکور بورڈ کی. پھر جو ہمارا اس کو یہ ہمارا پویلین ہے, میں ضرور چاہوں گا کہ آپ کا کیمرہ میں اس پویلین کو ایک لمحے کے لیے دکھائیں. اس پویلین میں ساتھ بالکل سامنے اس سائڈ پہ جیسے اوول میں اور دبئی میں وہ سول ایونٹ ہے,
वो ऊपर से पिलर पर कैप्सूल टाइप पर बनाया, बल्कि अब हमारे लेकिन उसको वहाँ हमें ज़बरदस्त हम बना सकते हैं, तो जदीद दौर वो ज़बरदस्त बने वहाँ, और ताकि सिटिंग कैपेसिटी बढ़ सकती है। सीटिंग कैपेसिटी देखो अब जदीद दौर है। कितनी कैपेसिटी है? अभी हाँ हम 18 से 20,000 लोग यहाँ बैठ सकते हैं, अगर हम जो एक चेयर के हिसाब से लगाएं, वरना तो यहाँ हमने तकरीबन 24-25,000 लोग बैठ जाते हैं। हम मखसूस इंक्लूजन में भी चेयर लगाते हैं, क्योंकि पब्लिक का बहुत ज़्यादा रश होता है, लोग तो वो गेट तोड़ पब्लिक का रश हो जाता है, इधर के लोग ये फेंस तोड़ देते हैं, इतने लोगों की चाहत है, तो हमें उनकी सिक्योरिटी भी करनी है, देखनी है, तो ये मोहब्बत में तोड़ते हैं। इसकी अब मेंटेनेंस की ज़रूरत है। हालांकि तो हमने काफ़ी एयर कंडीशन करवाया खुरम रशीद के दौर में, साबिक़ में। मैं इसलिए नाम ले रहा हूँ कि जो मौजूदा हुकूमत है वो भी सिर्फ इन्वेस्टमेंट करे, गुस्से में आए ना। अगर साबिक़ हुकूमत ने ये काम किया तो ये भी काम करके दिखाएं, मैं इसलिए नाम ले रहा हूँ। चलो वो तो फिर ये तो फिर ये तो फिर स्पोर्ट्स में स्पिरिट हो जाएंगे। तो मैं ये मैसेज वैसे मुझे तो उम्मीद आ जाती, ईमानदारी की बात है। मैंने जितनी सख्त मुखालफत की है इसान मान के समय में डटा हूँ। मुझे लोग कहते हैं बरसे क्या और उम्मीद है कि मदद कर रहे हैं, तो मैंने कहता हूँ कि यार एक क्रिकेटर है जिसकी पहली पुरानी बाउंड्री वाल थी, ये वीर राजा साहब के वालिद साहब ने बना के दी थी। वो दिक्कत नहीं सके, पहले ये ओपन होता था, उसे छोटी झाड़ी लगी होती थी। T10 क्रिकेट भी हो रही है दुनिया में। आने वाले दिनों की क्रिकेट क्या होगी? इससे भी कम ओवर्स होते जाएंगे? नहीं देखिए, मैं तो वीर राजा ने एक उन्होंने अभी परसे की इंटरव्यू में बात की है कि वो कहते हैं जी 4 डे क्रिकेट होगी तो हमारे अंदर टैलेंट बाहर आएगा। 4 डे क्रिकेट का क्या होता है कि आपका बैट सीधा होता है, आपका फुटवर्क ठीक होता है, आपको विकेट पे स्टे करना आएगा, और जो बॉलर है वो अपनी उसको लाइन एंड लेंथ करनी पड़ेगी, उसको कंटिन्यूसली 15 से 20 ओवर करने पड़ेंगे। आजकल के बॉलर तो इतने ओवर ही नहीं कर पाते, पानी मांगते हैं बार बार। लेकिन ये वही करेगा जो सुपर डुपर फिट होगा। सुपर फिट का काम नहीं है। जब आप सुपर डुपर फिट होंगे 4 डे में तो फिर T20 आपको कुछ नहीं कहेगा। और उसका फ़ायदा क्या होगा कि जब आप T20 खेलेंगे तो आपका बैट सीधा होगा, आपको अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आएगा। जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा तो आप डिलीवर करेंगे, आप परफॉर्म करेंगे। ये बहुत ज़बरदस्त टेक्निक है। हमें 4 डे क्रिकेट की तरफ जाना पड़ेगा, जो हमारी फर्स्ट क्लास क्रिकेट है, ग्रेड 2 की क्रिकेट है, और जो अंडर 19 की क्रिकेट है उसको फौरी तौर पे 3 डे क्रिकेट पे लेके जाएं। 2 डे क्रिकेट तबाही बर्बादी है, उसको 3 डे क्रिकेट पे लेके जाएं। ज़मींदार जैसा उसका अनाउंस करे, 3 डे क्रिकेट और 1 डे क्रिकेट का अनाउंस करे, एंड पे T20 होनी चाहिए। ये देखिए सारी अनइवन है, तो इसका क्रैम देखिए, ये जो क्रैम होते हैं ये विकेट की ताकत की निशानी है। जो हमारी मिट्टी है ये हमने पूरी दुनिया में भेजी है, जो हमारी नंदीपुर की मिट्टी है। अब प्रॉब्लम क्या हो गया, जब एहसान मानिश की रजीम आई है, उन्होंने सारे मुल्क से जो क्यूरेटर थे, क्यूरेटर हम किसे कहते हैं, जो विकेटों की देखभाल करते हैं, ये स्पेशलिस्ट लोग होते हैं, उन्होंने उनको फारिग कर दिया। जब उनको फारिग किया है तो ये हमारी सारी विकेटें अनइवन हो गई हैं। अब इसमें होता है हम इसको 2 घंटे सुबह पानी लगाते हैं, रात को पानी लगाते हैं, दोपहर को 2-2 घंटे पानी लगाते हैं। इस तरह हम पानी जब खुश्क होता है तो हम इन विकेटों के ऊपर रोल करते हैं। जब रोल करते हैं ये विकेट होती है, और फिर ये विकेट अपनी ताकत दिखाती है, इसको फिर ये जाके स्पोर्टिंग विकेट बनती है। यहाँ ये काम बहुत करने वाला है, लेकिन ये ऐसे काम है कि जो कोई नामुमकिन नहीं है, सिर्फ मामूली से काम है, तोजा तलब है, काम करेंगे। ये 8 दिन में मैं ये हमारी साइड विकेट है, प्रैक्टिस विकेट है, ये सी बना दूंगा। सेम अभी आप उस तरफ का मैं कहूँगा, मगर मैच हो रहा है, अंदर बच्चे खेल रहे हैं, तो अभी जब ब्रेक होती है तो मैं आपको वहाँ लेके जाऊँगा, वो सेंटर विकेट दिखाऊँगा। वहाँ हमारी लश ग्रीन विकेटें हैं, स्पोर्टिंग विकेट है, बैटिंग विकेट भी हमने बनाई हुई है। तो हम तो यहाँ हर तरह के बच्चों को देते हैं, हमारे पास हर तरह की फैसिलिटी मौजूद है। और सबसे बड़ी जो बढ़ के बात है कि हमें जिस मसाइल का सामना कि बारिश हो जाए, हमारे पास तरपाल ही नहीं है, फटी तरपालें हैं, विकेटें गीली हो जाती है, मैच नहीं हो पाते, कोई कवर नहीं है। अभी रिसेंटली सेंट्रल पंजाब की जो मैचेज हुए हैं अंडर 19 में, तो आप माशाल्लाह इतने मसाइल हालात में भी हम जो हमारी गुजरावाला अंडर 19 की टीम है वो चैम्पियन बनी है लास्ट वीक में, और उसमें गुजरावाला का टॉप 8 अंडर आए हैं। नंबर 1 पर उसकी परफॉर्मेंस है, ये ऑन रिकॉर्ड है, आप 3Q में जाके देख लें,
اس میں یہ سارا ڈاٹا ہے اور اس میں بچوں کا بیہیویئر تک وہ بتاتے ہیں. اس میں بچے میں ٹیلنٹ کتنا ہے, کیا یہ کیپٹنسی کے قابل ہے, اس میں کون سی ویکنیس ہے, فیلڈنگ اس کی کیسی, ہر چیز کو ایوریج کی ہے اس میں. اور وہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے ان کے ساتھ کانٹیکٹ کی. اسی طرح بیٹنگ میں بھی ہمارے بچے نے, گلجانا کے لڑکے نے ٹاپ کیا ہے. جو بیسٹ آل راؤنڈر ہوا ابو بکر, وہ بھی گلجانا انڈر 19 کا بچہ ہے. وہی بچہ تقریباً چوتھے سے 5 نمبر میں بیسٹ بالر ہے, فاسٹ بالر ہے. اس طرح ہمارے لیفٹ آرم اسپنر ہوئے ہیں پورے پنجاب سے 2 سے 3 ہیں. ان میں وہ دوسرے تیسرے نمبر کے ساتھ اس کا کمپیریزن ہے, اس نے بھی آؤٹ کی, اس کی ایوریج بڑی اچھی ہے. تو اب یہ دیکھنا ہی ہے کہ جب ہمارے یہ اس طرح کے کوچ کریمنل کرواتے ہیں اپنے پلوں سے, تو اگر اتنی پرفارمنس دے کے جب بچوں کو انصاف نہیں ملے گا پھر بچے ڈسہارٹ ہوتے ہیں, پھر آرگنائزر بھی ڈسہارٹ ہوتے ہیں, بچے کے پیرنٹس بھی کہتے ہیں جی ہم اپنے بچے کو کیوں گراؤنڈ میں بھیجیں, ہم تو غریب لوگ ہیں, ہم اپنے بچوں کو اپنے ساتھ کام کروائیں, مزدوری کریں باپ کے ساتھ مل کے. تو ہم تو منتیں کر کے جا کے بچوں کو گھروں سے لے کے آتے ہیں. تو اس کے لیے پاکستان کرکٹ بورڈ کو, رمیر راجہ صاحب کو, صرف مجھے رمیر راجہ صاحب سے, میں کسی کو نہیں مانتا, اور رمیر راجہ صاحب کو یہ چیزیں ڈلیور کرنی ہے. اگر وہ سمجھتے ہیں میں نے ہفتوں میں کرنی ہے تو میں یہ گزارش کروں گا آپ ان چیزوں کو دنوں میں ڈلیور کریں. اگر وہ سمجھتے ہیں کچھ کام دنوں میں کرنے والے ہیں تو وہ گھنٹوں میں کریں, ان کی فنگر ٹپس پہ ہے. رمیر راجہ صاحب کو کوئی نیا سبق پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ ماشاءاللہ سب سمجھتے ہیں, وہ بہادری کے تگڑے فیصلے کرے اور پورے چارج ہے. بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں یہ جو انٹرنیشنل سازش ہوئی ہے اس میں اس کا ایک فائدہ یہ ہو گیا کہ رمیر راجہ چارج ہو. بہت جسمانی آپ نے وقت دیا اور بڑی اہم گفتگو آپ کی جو ہے ناظرین کے لیے ہم نے ریکارڈ کی. میں تہ دل سے ممنون ہوں اور پاکستانی کرکٹ کے لیے نیک تمنائیں ہیں. آپ کوئی پیغام دینا چاہیں ایک بار پھر جو عالمی تنازع ہمیں سامنا ہے پاکستان کو اور سیکیورٹی کے نام پہ, قوم کو کوئی میسیج دینا چاہیں, پبلک کو میسیج دینا چاہیں کہ ان حالات میں انہیں کس رویے کا مظاہرہ کرنا چاہیے؟ دیکھیں, میں تو پہلے دنیا کی اپنے سپر پاور کہتی ہے نا, ہم تو اس اللہ کو مانتے ہیں, ہم سوائے اللہ کسی سے نہیں ڈرتے. یہ بالکل یہ فزیکل بات ہے, یہ کوئی ہمارے ایمان کی بھی بات ہے, ہمیں فزیکلی بھی ہم کسی سے نہیں ڈرتے, عزت رسپیکٹ سب کی کرتے ہیں. لیکن یہ ہم کسی کو جا نہیں دیں گے کوئی ہمارے گھر میں آ کے ہماری عزت کو خراب کر دے, ہماری داڑھی کھینچے جولی میں بیٹھ کے, یہ نہیں ہوگا. یہ اس کو معذرت کرنی پڑے گی دنیا کے اسٹیج پہ کھڑا ہو کے. نیوزی لینڈ کو معذرت کرنی چاہیے. وہاں ہمارے مسلمان شہید ہوئے, ہم نے ہماری ٹیم وہاں تھی, ہم بھی بائیکاٹ کر کے آ سکتے تھے, لیکن ہم نے کرکٹ کی بہتری کے لیے وہاں کیا. آج جو آپ نے کہا کہ قوم کا میسیج میرا یہ, ہماری پوری قوم پاکستان کرکٹ بورڈ کے نئے آنے والے چیئرمین رمیر راجہ کے ساتھ کھڑی ہے. رمیر راجہ صاحب کی طرف وہ دیکھ رہی ہے, انہیں بڑے اسٹیپ تگڑا بنے, کچھ نہیں ہوتا, ٹانگوں پہ وزن ڈالیں. یہ آسا یہ واقع چھوٹی موٹی آندھی چلتی ہوتی ہیں, یہ سمجھے ایک آیا ایک طوفان آیا گزر گیا, کچھ نہیں ہوا, ملکوں کو نقصان نہیں ہوتا.